तमाम तारीफ़ें खुदावंद मुताल की हैं कि जो हमारे रिज़्क़ का ज़ामिन है और जो गिरफ्त रखता है आसमानों की बुलंदियों से ज़मीनों और समंदरों की गहराइयों तलक। हम उसी की रहमत ख़ास के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, क़ससुल अंबिया के सिलसिले में शुरू करते हैं हज़रत ज़करिया और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के वाक़यात। दिन गुज़रते गए, हज़रत इब्राहीम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से कुछ नेक लोग पैदा हुए। उनको आले इमरान के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आले इमरान में फरमाते हैं, अल्लाह ने आदम और नूह और ख़ानदान इब्राहीम और ख़ानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में से मुंतखब फरमाया था। उनमें से बाज़ बाज़ की औलाद थे और अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम को और नूह को और इब्राहीम के ख़ानदान को और इमरान के ख़ानदान को चुन लिया। ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह सुनता जानता है। जिस इमरान का जिक्र कुरान मजीद ने किया, ये हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वालदा ईशा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हिना दोनों हकीकी बहनें थीं और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। इस तरह हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दौर के कई वाक़यात की तरफ इशारा किया है। सबसे पहला तज़किरा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का हुआ। हज़रत ज़करिया बिन दान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। दमिश्क में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उम्र 100 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। इस किस्से की इब्तदा कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इमरान की बीवी से की है। वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ और हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की नानी है। नाज़रीन, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और निसाई की हदीस है, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने में मरियम अलैहिस्सलाम सबसे अफजल औरत थी और इस उम्मत में खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे अफजल औरत है। बहुत सी अहादीस में 4 औरतों की फजीलत आई है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सारे जहान की औरतों में से 4 औरतें अफजल हैं, मरियम बिनत इमरान, फ़िरौन की बीवी आसिया बिनत मज़ाहम, खदीजा बिनत खुवैलद और फातिमा बिनत मोहम्मद सलामुल्लाह अलैहा अजमईन। बस साबित हुआ कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत फजीलत अता फरमाई थी। नाज़रीन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी फजीलत देखी तो उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि उनकी औलाद हो। वो उस वक्त तक बे औलाद थे। उम्र 100 साल से ज़ायद थी। उनकी बीवी 90 साल की थी। औलाद की शदीद तमन्ना के बायस उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। सूरह मरियम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यह है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी जब उसने अपने रब से चुप के दुआ की थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने कुराबत वालों का डर है। मेरी बीवी भी बाँझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के खानदान का भी जानशीन हो, और मेरे रब तो उसे मकबूल बंदा बना ले। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने दौर में अकेले ही नबी थे। उनके वरसा और रिश्तेदारों में कोई काबिल आदमी नहीं था, इसलिए उन्होंने ये दुआ फरमाई। सूरह अंबिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तो हमने उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसे याह्या अता फरमाया और उनकी बीवी को उनके लिए दुरुस्त कर दिया। मतलब ये कि उनका बांझपन बिल्कुल दूर कर दिया। फिर अल्लाह ने उन्हें खुशखबरी सुनाई, ऐ ज़करिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या है। हमने उससे पहले ये नाम किसी को नहीं दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुश भी हुए और हैरान भी। कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा? मेरी बीवी बांझ और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका हूँ। अल्लाह ने जवाब में इरशाद फरमाया कि वादा इसी तरह से हो चुका है। तेरे रब ने फरमा दिया है कि ये मुझ पर बिल्कुल आसान है और मैं इससे पहले तुझे भी पैदा कर चुका हूँ, हालांकि तू कुछ भी ना था। इस पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दे। यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मेरे रब की कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए, मेरे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है जिससे मैं समझ जाऊँ कि यह बच्चा बनी इसराइल पर जाहिर होगा, ताकि बनी इसराइल को भी उसकी फजीलत और अहमियत का इल्म हो जाए। अब खुदावंद बुजुर्ग बरतर ने फरमाया कि तेरे लिए अलामत यह है कि तू भला होने के बावजूद
3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہیں سکے گا۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا اور وہ کسی سے بات کرنا چاہتے تو کر نہیں سکتے تھے، البتہ اپنے پروردگار کے ذکر میں صبح و شام مصروف رہتے، اور یہ نشانی تھی اس بات کی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارے کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، چنانچہ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلیم اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور ایک پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ بس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ثابت نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے، کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، اب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا شریک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور وہ باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے، لہذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے تو وہ عقل میں نہیں آتا۔ یہ امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی تائید اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ کے آگے اسی طرح سے مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق۔ ناظرین، بس انہیں خوشخبری سنائی گئی کہ بہت جلد یحییٰ نامی لڑکا پیدا ہوگا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ یہاں کلمۃ اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہو گیا۔ یہ جو ہی بڑے ہوئے ان کے پاس اللہ کا پہلا حکم پہنچا، اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرما دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نوعمری میں حکمت اور دانائی عطا فرما دی تھی۔ ناظرین، تفاسیر میں ہے کہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا، آؤ کھیلیں۔ انہوں نے کہا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 5 سال تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم میں ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی، اور وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے صرف 6 ماہ بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے 6 ماہ بعد حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی بھیجی تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا لخت جگر عطا کرے۔ گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگے۔ اس وقت ایک ظالم شخص ان پر حکمران تھا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، اگرچہ ان کے دین میں یہ حرام تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس شادی کی اجازت طلب کی، اس لیے کہ ان کی نبوت کا اس وقت تک چرچا ہو چکا تھا اور وہ ان کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ فتویٰ لینے کے لیے وہ تحفے تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ لڑکی کی اپنے چچا سے شادی حرام ہے۔ بادشاہ اور وہ لڑکی یہ فیصلہ سن کر غضبناک ہو گئے۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا، تم یحییٰ کو قتل کرا دو، تب ہماری شادی ممکن ہے۔ بادشاہ نے ان کی طرف اپنے سپاہی روانہ کر دیے۔ اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام محراب میں نماز ادا کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح اس دور کے 2 نبی قتل کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی رہ گئے۔ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبی قرار پا چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر محض 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری میں حدیث حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ روایت لکھی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ یحییٰ اور
عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دونوں نے کہا آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے تذکرے میں یہ آ چکا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حقیقی بہنیں تھیں۔ اس لیے حدیث معراج میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالزاد بھائی ہیں، اسی رشتے کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ شقی اور بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ کسی کو ستاتی ہو اور نہ کسی کے مال و دولت پر نظر رکھتی ہو، بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی طمع اور اجرت کے اس کی زندگی قوم کی اصلاح اور خیرخواہی کے لیے وقف ہو چکی ہو۔ چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بنا پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما کے اس سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ مستحق عذاب کون ہوگا، یہ فرمایا تھا کہ وہ شخص جو کسی نبی کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم کرتا ہو اور برائی سے باز رکھتا ہو۔ اقوام عالم میں صرف یہودی ہی ایسی قوم ہے جس نے ایسے پاکیزہ نفوس کو بے تحاشا قتل کیا۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ انسان کو اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں نا امید نہ ہونا چاہیے، مایوسی کو پاس نہیں آنے دینا چاہیے۔ کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پورے خلوص اور پوری دل جمی کے ساتھ دعائیں کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ دعائیں نہیں سن رہا۔ اس قسم کی مایوسی اور خیالات کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے سنگین حالات بیان کیے ہیں۔ ان قوموں کی جان و مال میں ایسے حادثات پے در پے ایسی مصیبتیں پیش آئی ہیں کہ اہل ایمان اور ان کے نبی پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایسی سخت گھڑیاں خوشیوں کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہیں اور مصیبتوں کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی قضاء و قدر پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ایسے لمحات میں مصیبتوں کی دلدل سے نکل جاتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام زندگی بھر نبوت کے وارث کے لیے بے چین رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی حسن ظن رکھا کہ اے پروردگار میں آپ سے مانگ کر کبھی بے مراد نہیں رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کی آخری منزل آ چکی تھی اور آپ کی بیوی بانجھ تھی، ساری زندگی گود اولاد سے خالی رہی تھی، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں کرامت کا ظہور دیکھ کر آپ کا ذہن اچانک اس طرف منتقل ہوا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر ہر روز تر و تازہ پھل حجرے میں پہنچا سکتا ہے، وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے کہ میری اس آخری عمر میں مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنے والے کی نظر اس عالم اسباب میں بھی اسباب اور وسائل سے کہیں زیادہ مسبب الاسباب پر ہو تو وہ قبولیت کا دروازہ فوراً کھول دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دوسرے ہی لمحے ایک عظیم فرزند کی بشارت دی گئی۔ اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہے اور یہ خواہش زہد کے خلاف بھی قطعاً نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے انبیاء کی زبان سے اس قسم کی دعائیں اور پکار ذکر کر کے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ انبیاء اور رسول جو زہد اور قناعت کے مینار ہوتے ہیں ازدواجی زندگی سے بری نہیں ہے۔ اسلام میں اولاد کی خواہش کو فطری خواہش قرار دیا گیا ہے، تاہم یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام صرف اولاد ہی نہیں چاہتے تھے، صالح اولاد چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے بعد دعوت کا کام جاری رکھ سکیں۔ اس لیے آپ نے اپنی دعاؤں کو پاکیزہ اور نیک اولاد کے الفاظ کے ساتھ خاص کیا۔ سورہ آل عمران میں اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمینوں اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ ہم اسی کی رحمت خاص کے امیدوار ہیں۔ ناظرین، قصص الانبیاء کے سلسلے میں آج ذکر ہے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن مجید میں انوکھا ترین قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا
اور آپ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام ذنون بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا، اس بستی کا نام نینوا تھا۔ یہ بستی عراق کے شمال میں موصل کے بالمقابل موجود تھی۔ ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ تھا۔ موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے نینوا کے بارے میں اور ان کے آثار و باقیات کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھیں۔ وہاں کچھ بت تھے جو اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، یعنی جس بستی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ رہا یہ سوال کہ 1,00,000 سے کتنے زیادہ تھے، اکثر علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ وہ 1,00,000 سے قریباً 20,000 زیادہ تھے۔ اس طرح بستی والوں کی تعداد 1,20,000 تھی اور یہ سب کے سب کفر پر ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام انہیں سالہ سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دیں، مصائب و آلام سے دوچار کیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ بالآخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں متعین دن تک کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں امام رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ آدمی کافر ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، آج رات قرآن کریم کی چند آیات کے معنی میں الجھ کر رہ گیا ہوں، مجھے کوئی راستہ سمجھائی نہیں دے رہا کہ اس الجھن سے کس طرح سے نکلوں۔ مجھے بس آپ ایسے نظر آتے ہیں جو ان آیات کا مطلب بتا سکتے ہیں، کم از کم میں ان آیات کی تفسیر اور تعبیر نہیں سمجھ سکا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا وہ کون سی آیات ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ خیال کرنا کہ اللہ سبحانہ ان پر قدرت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لفظ یہاں تنگی کے معنی میں آیا ہے، قدرت اور طاقت رکھنے کے معنی میں نہیں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرت بمانی تنگی اور قدرت بمانی قدرت دونوں کو استعمال کیا ہے۔ تنگی کے معنی کی مثال سورہ طلاق آیت 7 میں ہے، اور جس پر اس رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ تو اس آیت میں بھی یہی مراد ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اگرچہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر تنگی نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے ایک معزز نبی اور رسول ہیں اور ان کی قوم کے لوگ اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب کے مستحق ہیں۔ انہی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس عذاب کی خبر انہیں پہلے ہی سنا دی گئی اور مہلت بھی دے دی گئی تھی، مگر وہ خود اگرچہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے آئے ہیں پھر بھی انہیں سرزنش نہیں کی جائے گی اور وہ کسی گرفت میں بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کوئی تنگی نہیں فرمائیں گے۔ وہ سمندر کی طرف چل دیے۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کے کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا، اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ ان کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے آگاہ کیا تھا یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ بستی یعنی سدوم کی بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ لوگ عذاب الہی کے آثار دیکھ کے ڈر گئے۔ ان کے تمام سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے تم پر بھی یہ عذاب نازل ہو کر رہے گا، جلدی کرو سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے، اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے
آئے، لیکن حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عاجزی و انکساری اور آہوزاری شروع کر دی، رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے، پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے اور ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہوزاری کرنے لگا تاکہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب 3 دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا اور یہ بھی مسلسل آہوزاری کرتے رہے، اپنی عاجزی ظاہر کرتے رہے، معافیاں مانگنے لگے۔ آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ ناظرین، اس سے پہلے کوئی بستی اپنے نبی پر اس طرح ایمان نہ لائی تھی سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ مطلب یہ کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو۔ تمام بستیوں میں سے ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی، بس ایک یونس علیہ نبی علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ مطلب یہ کہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیا اور اب اس قوم پر قیامت کے دن تک عذاب نہیں اترے گا۔ ناظرین، علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بستی کے تمام باشندے کسی نبی پر ایمان نہیں لائے، یا تو سب نے کفر کیا یا پھر اکثر نے کفر کیا، لیکن حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم واحد ایسی قوم ہے جو تمام کے تمام عذاب الہی کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئے۔ سابقہ ادوار میں جتنی بھی بستیاں گزریں ان میں اہل ایمان کے ساتھ یا تو کفار رہے یا ان میں بھی منافقین رہے، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، وہ سب کے سب کافر تھے، پھر وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے اور اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں میں سے۔ اب دوسری طرف کی سنیے، حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو بس غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لگا ہوا تھا۔ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس اب غرق ہونے لگے ہیں۔ سب نے کہا، بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے، کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، کرا ڈالو۔ جس کے نام کا کرا نکلتا ہے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ کرا ڈالا گیا۔ سب سے پہلے حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے، نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہے، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو۔ پھر کرا ڈالا گیا، چنانچہ پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر کرا ڈالا گیا، اس بار بھی حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کا نام آیا، یعنی ہر بار صرف انہی کا نام نکلا۔ آخرکار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ ناظرین، ہود بڑی مچھلی کو کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہود کو حکم فرمایا، انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی خراش تک پہنچے۔ یہ اس مچھلی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات تھے۔ تو پھر انہیں مچھلی نے نگل دیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام کرا نکلتا رہا وہی مقصود ہے۔ چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے، اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ بعض روایات میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا، یعنی آپ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کرتے ہیں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ہے۔ ناظرین، روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی گہرائیوں میں لے گئی تو اب وہاں آبی مخلوق کی تسبیحات کی آواز سننے لگے، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔
اللہ सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं, बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। चुनाचा हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम इस तस्बीह के अल्फाज को यूं अदा फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई और दीगर आइमा अलैहिर्रहम अजमईन ने यह हदीस नकल की है कि हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी थी, जो भी मुसलमान ये दुआ अपनी किसी हाजत में मांगेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। मकबूल दुआओं में से है। इसी दुआ के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उस परेशानी से निजात अता फरमाई। नाज़रीन, एक सहाबी ने हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मछली के पेट में मांगी, क्या वो सिर्फ उन्हीं के लिए थी या उनके बाद आने वाले अहले ईमान के लिए भी है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास थी और सब अहले ईमान के लिए आम है। जो भी उस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह उसे रंजो गम से निजात अता फरमाएंगे। एक कौल के मुताबिक तकरीबन 40 रोज आपकी शब और रोज यही दुआ रही। उस मुद्दत के खत्म होने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी दुआ को कबूलियत बख्शी। मछली साहिल पर पहुंची, उन्हें किनारे पर डाला और वापस चली गई। बस हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम को चट्टियल मैदान में डाल दिया और उस वक्त आप बीमार थे। आप वहां उसी तरह लेटे रहे। फिर अल्लाह की कुदरत से आपके करीब एक बेलदार दरख्त उगा। उस कद्दू के दरख्त के मुतालिक मुर्रिखीन का कहना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस दरख्त का इंतखाब इसलिए फरमाया था कि उस दरख्त के पत्ते चौड़े होते हैं, उनके साए में उन्हें ढांप दिया गया ताकि हवा उसे अजियत न पहुंचाए, इसलिए कि उनके जिस्म से जिल्द उतर गई थी। फिर उस दरख्त से खुशकुन खुशबू आती थी। उस खुशबू ने उन्हें फर्रत बख्शी। फिर कद्दू की खुशबू में खसूसियत ये थी कि हशरातुल अर्ज को दूर रखती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हीं खसूसियात की वजह से इस बेलदार दरख्त का इंतखाब फरमाया था ताकि आप हर तरह की तकलीफ से महफूज रहें। यह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत कामिला। इस तरह मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके पास पहाड़ी बकरी भेज दी। वो आपके करीब आती और आपके सर के ऊपर अपनी टांगें फैलाए खड़ी हो जाती। इस तरह उसके थन आपके मुंह में चले आते और आप उनसे ख्वाहिश के मुताबिक दूध पीते। ये था आपका खाना और पीना। बस रफ्ता रफ्ता आपकी हालत बेहतर हो गई। आप तवाना और तंदुरुस्त हो गए। फिर आप उठने के काबिल हो गए और ये सब अल्लाह की मेहरबानी से हुआ। जो आपकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ने आपको फिर से अपनी कौम की तरफ भेजा, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद परवरदिगार है, और हमने उसे 1 लाख बल्कि और ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा। बस वो ईमान ले आए और हमने उन्हें एक जमाने तक ऐशो इशरत दी। वो सब के सब आप पर ईमान ले आए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस किस्से के जरिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा फरमाया कि दावत देते हुए उकताना नहीं और हुक्म हुआ और मछली वाले की तरह न हो जाइए, इन लोगों को दावत हक देते रहिए। देखिए, वो साल साल दावत देते रहे लेकिन उकताए नहीं, उनसे मायूस नहीं हुए। उनकी पूरी बस्ती में से एक भी उन पर ईमान न लाया, लेकिन जब उनसे मायूस हो गए तो उन्हें अल्लाह के अजाब से आगाह कर दिया और मुंह फेर कर चल दिए, तो वो सब के सब ईमान ले आए। आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जिसे चाहता है हिदायत देता है। इस किस्से में बहुत बड़ा सबक है कि किसी भी हालत में अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, न हिदायत के मामले में न अपनी जात पर भरोसा करना। हिदायत तो बस सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। आपके जिम्मे तो पैगाम हक पहुंचा देना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिम्मे हिदायत से नवाजना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें पाक साफ बना दिया और उन्हें चुन लिया। नाज़रीन, इमाम मुस्लिम ने एक हदीस रिवायत की है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स हरगिज़ ये ना कहे कि मैं यानी मोहम्मद यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ, यानी यूं ना कहे कि मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ। वो इस तरह के वो तो अपनी कौम के ईमान लाने से मायूस हो गए थे और मैं मायूस नहीं हूँ। इस तरह बिल्कुल ना कहे, क्योंकि बिलाखिर अल्लाह ने आपको चुन लिया और बरगजीदा बना लिया और सालिहीन में दाखिल कर लिया। नाज़रीन, इस वाक़े में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिदायत दी गई है उनका जिक्र सूरह कलम में आता है। बस तू अपने रब के हुक्म का इंतजार कर और मछली वाले की तरह न हो जा। मतलब ये कि यूनुस अलैहिस्सलाम की मानद न हो जाइए जो अपनी कौम के ईमान न लाने से मायूस हो गए थे। यकीनन दीन की दावत और हक के प्रचार में ये बहुत अजीम सबक है कि कभी मायूस नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, यूं हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम का किस्सा तमाम हुआ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के अल्लाह ने